बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम कुतिबा अल्लाहि किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन इला आखिरिल आयह। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल हलीमुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात का शुक्र है, उसका एहसान अज़ीम है, और जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है कि ये कुरान की जो एक बेहतरीन मजलिस है अल कुरान को जानिए के नाम से हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह की तौफ़ीक़ से तसलसल के साथ बैठे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें एक तो अजर व सवाब से भी मुकम्मल अपनी रहमतें नसीब फरमाएगा और हमारे इल्म में भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इजाफ़ा फरमाता रहेगा। कि देखिए कुरान मजीद जो है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हिदायत के लिए, हमारे लिए बेहतरीन जो है वो ज़िंदगी गुजारने का एक सैंपल नमूना और बेहतरीन जो है वो अहकाम की शक्ल में अल्लाह ने भेजा है। तो अल्लाह तबारक व तआला खुश तो इसी से होता है कि मेरा बंदा इसको खोल के पढ़ता है, इसको समझता है और इस पर अमल करने की कोशिश करता है। तो आज 5वां रोज़ा और 5वें पारे की ही इंशाअल्लाह हम मौज़ूआती मुख्तसर तफसीर जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5वें पारे का जो आगाज़ फरमाया है वो यहाँ से फरमाया कि वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। कि वल मुहसनात वो ख़वातीन, वो औरतें, वो निसा जो निकाह वाली हैं। मुहसन कहते हैं जो निकाह वाली हो, औरत हो जो किसी के जो है वो निकाह के बंधन में बंधी हो, वो पाकबाज औरतें जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो अपने खामदों के लिए, अपने निकाह वालों के लिए हलाल हैं। उनके अलावा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम तुम्हारे लिए वो हैं जो तो तुम्हारी मलकियत में आ जाए, लौंडियाँ बनकर तुम्हारी मलकियत में आ जाए। किताब अल्लाह अलैकुम, अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फ़र्ज़ फरमाए हैं। व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, अपने माल के मार से तुम उनसे निकाह करना चाहो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है बुराई से महफूज फरमाने वाला है। तो बिरादरान मोहतरम, इस आया करीमा का एक शान नज़ूल है, और शान नज़ूल ये है कि जंग औतास, एक जंग हुई थी। तो उस जंग औतास में ज़ाहिर बात है जब भी गज़वात होते या जंगी होती हज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, तो जो मफतूहा इलाका होते, जहाँ जो ज़ेरे कब्ज़ा इस्लाम के मुसलमानों के आ जाते, अब वहाँ हर चीज़ जो है मुसलमानों के जो है वो ज़ेरे तसल्लुत आ जाती, तो वहाँ से औरतें भी आती थी। तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर अहले इस्लाम को कहा कि वो ख़वातीन जो जंग में फ़तह की सूरत में मुसलमानों के पास आई हैं, मगर वो किसी न किसी के निकाह में मौजूद है, उसका खामिद मौजूद है, वो साथ नहीं आ सका, मफ्तूहा होकर औरतें आ गई हैं, तो वो तुम उनको उनसे किसी किस्म के रवाबित नहीं रख सकते। वो अपने खामदों के निकाह में ही महफूज हैं, अपने खामदों के, अपने निकाह वालों की निकाह में ही महफूज हैं। इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, मगर वो औरतें जिनका किसी से निकाह नहीं, मगर वो लौंडियाँ बनकर तुम्हारे साथ आए हैं, तो उनसे तुम निकाह कर सकते हो। उनसे क्या कर सकते हो? निकाह कर सकते हो। या आगे फरमाया ऐसी औरतें जिनका जो लौंडियाँ बन के नहीं आए लेकिन वैसे मफ्तूहा होके आई हैं, ना वो किसी के निकाह में हैं, ना वो बांदियाँ और लौंडियाँ बन के आई हैं, आज़ाद औरतें हैं, उनको भी अगर तुम मार दे दो तो उनसे भी तुम निकाह कर सकते हो। ये उस वक्त के लिए था। बाद में आपको पता है ये फिर लौंडी का, बांदी का, नौकर गुलाम का ये कंसेप्ट जो है वो आज के दौर में नहीं है। आज के दौर में नहीं है कि ये इन आयात को कोई शख्स इस चीज़ पर जो है वो
امپوز کرنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ کوئی عورت میرے گھر میں صفائی ستھرائی کے لیے یا میرے گھر میں جو ہے وہ نوکری کے لیے آئی ہے تو میں جو ہے اسے اپنے لونڈی بنا لوں. ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں. لونڈی اور باندی کا کنسیپٹ جو ہے اس وقت تھا کہ جب جنگ مسلمان کافروں کے خلاف لڑتے تھے اور اس جنگ میں مال غنیمت کے طور پر جہاں باقی کچھ بھی آتا تھا تو وہاں سے خواتین بھی اسلام کے زیر تسلط آ جاتی تھیں. یہ کنسیپشن وہاں پر موجود ہے. اور پھر اس کے علاوہ تو ایک نکاح کا ایک بہترین پاک رشتہ جو ہے اسلام میں موجود ہے. وہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا بھی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ خواتین میں عورتوں میں جو تمہیں جو ہے اچھی لگے پسند آئے جو ہے اس سے تم رشتہ نکاح رشتہ ازدواج جوڑ سکتے ہو. یہ ایک ایسا اسلام نے نظام طہارت عطا فرمایا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں. جہاں انسان اپنا خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے توبہ نعوذ باللہ غلط کاری کی طرف جائے اور اپنے جذبات کو غلط طریقے سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں، وہاں نکاح کا ایک پاک رشتہ دیا ہے، ایک ایسا پاک نظام دیا ہے، رشتہ دیا ہے جس کی وجہ سے ایک خاندان کا سسٹم چلتا ہے. اسلام کا نظام معاشرت جس پر قائم و دائم رہتا ہے. اور جس معاشرے میں ویسٹرن ورلڈ کے معاشرے میں چلے جائیں جہاں اس چیز کی کنسپشن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو وہاں پر جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں، اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے پکڑ اور گرفت ہوتی ہے. اس کے ساتھ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں پر سختی نہیں چاہتا. فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب ہر چیز، ہر حکم، ہر قانون، ہر اپنی بات کھول کر بیان فرما دے، واضح بیان فرما دے، اس میں کسی قسم کا حجاب نہ رہے، کسی قسم کا اس میں پردہ نہ رہے، حجاب نہ رہے. اور فرمایا تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اور فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، تمہاری توبہ قبول فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے، تم پر نرمی فرمائے، تم پر جو ہے وہ نرمی فرمائے، تم پر تخفیف فرما دے، کیونکہ انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی کوئی چیز ہوں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 1 انچ برابر وہ گولی ہوتی ہے، اس کو برداشت، گولی کو چھوڑ دیں، ایک چیونٹی، کیڑی جنو کہنے ہیں، ایک چیونٹی اگر انسان کو ڈس لے، کاٹ لے تو انسان بلبلا اٹھتا ہے، اور ویسے ہی انسان کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یرید اللہ ان یخفف عنکم، کیا میرے بندوں میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ نرمی کرنی ہے، میں نے تمہارے ساتھ نرمی کرنی ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ فرماتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی آیا تھا تو پھر بھی دوسرے کا محتاج ہے، اور انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی دوسرے کا محتاج ہے. اور درمیان کی زندگی میں انسان کیا سے کیا جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ باور فرمانا چاہتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، جائز طریقے سے. فرمایا الا ان تکون تجارتاً، تجارت کر کے مال کماؤ، ان تراد منکم، جو آپس میں باہمی تجارت ہوتی ہے اس کے ذریعے بیع خیار، تجارت کا بہترین ماحول. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان نے جب سے چھیننا شروع کیا ہے، جب سے چھین کر اپنا مال بنانے کی کوشش کیا، انسان سکون میں نہیں ہوتا. اب چھیننے میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی چوری سے چھین لے یا ڈکیتی کے ساتھ دوسرے کا مال لے لے. میرے
اللہ میرا فکر یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اور حضور کی سنت کی روشنی میں کوئی اگر ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اور دوسرے کو تھوڑا سودا دے رہا ہے تو وہ بھی چھین رہا ہے. کپڑا اگر جو ہے وہ کپڑے کو کا ناپ تول کر رہا ہے، اس کی میجرمنٹ کر رہا ہے، اس میں کم دیتا تو وہ بھی چھیننا ہے. جی تو یہ سارے معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو انسان تجارت کے ساتھ، تجارت میں آج آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ تجارت کے تھرو اللہ رب العزت نے اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا کہ اللہ کی کتنی مخلوق کا وہ خیال رکھ رہے ہیں. تو حلال طریقے سے جو ہے وہ کمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وہ ترجیح اور ترغیب عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. آگے پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء. یہ آیت کریمہ میں اسپیشلی اپنے آج کے درس کو اس طرف موڑ رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں اسلامی معاشرے میں جو ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف سے کہ فرمایا قرآن میں الرجالون قوامون علی النساء کہ مردوں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، خواتین پر جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی ہے. کیا عطا فرمائی ہے؟ طاقت عطا فرمائی ہے، یعنی خواتین کو مردوں کے زیر تسلط فرمایا ہے. اور بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس تسلط سے مراد کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کی زوجہ آئی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمانے والے تھے، کوئی نہ کوئی فیصلہ فرمانے والے تھے. تو یہ جبریل امین آیات لے کے نازل ہو گئے. اب وہ جو تھپڑ مارا گیا تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ ہر وقت جو خاتون اپنے شوہر کو سارا کچھ پورا کرنے کے باوجود بھی ایک مطلب شکریہ ادا کرنے کی بجائے، اپنے شوہر کا حوصلہ کرنے کی بجائے کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں کہ تو میرے واسطے کیتا کیے، تو نے مجھے دیا کیا ہے. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ تنگ آمد بجنگ آمد. تو یہ سلسلہ جب بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا کوئی اور فیصلہ فرماتے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر ہلکا پھلکا مرد خواتین کے لیے، اپنی خواتین کے لیے تادیباً کوئی ایسا عمل کر لے تو وہ جائز ہے، لیکن اے نہیں کہ ہر ویلے ڈانگ سوٹا چکے ہو جناب علی. اب یہاں اہل مغرب نے ان آیات کو لے کر بڑا ڈھنڈورا بھی پیٹا ہے. دیکھیں جی ہمارے ہاں تو مرد عورت برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں فلاں. دیکھیں یہ جو الرجال قوامون علی النساء کا جو موضوع ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ظلم کے زیر سایہ کر دیا ہے، زیادتی کے زیر سایہ کر دیا ہے. اہل مغرب نے عورت کو خود حقوق کیا دینے ہیں. سب سے بڑا حق، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی حوصلہ افزائی تو اللہ اور اس کے رسول نے خاتون کو دی ہے. ہمارے نظام معاشرت میں، نظام معیشت میں اللہ رب العزت نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے اہل مغرب میں تو آج بھی نہیں ہے. اہل مغرب تو آج بھی جو جس کو ماں کہا جاتا ہے وہ تھوڑی سی بوڑھی ہو جائے تو وہ اولڈ ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے کہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کی حج ہے، اللہ کا حج ہے. اور آج وہاں کوئی کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کسی قسم کی کوئی ایک گریسنگ پوزیشن نہیں کہ عورت کو عزت کا مقام جہاں ایک بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو الحمدللہ چاہے خاتون بہن کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے اور یا بیوی کے روپ میں ہے، اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے جو ہے عورت کو ایک مقام اور عزت اور احترام کی نگاہ عطا فرمائی ہے. احترام کی نہیں. اور رجالون قوامون کا مطلب یہ ہے
کہ مرد میں جو صلاحیت ہے وہ خاتون کا خیال رکھنا، اس کے حقوق کو پورے کرنا، اس کی خواہشات جو جائز ہیں ان کو پورا کرنا، ان کی جتنی ضروریات ہیں، جتنی ان کی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے میں مرد جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ نعوذ باللہ تشدد کرنا یا ظلم و زیادتی کرنا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ الرجالون قوامون نہ علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنی اسے تقویت ہے کہ وہ ہر حق جو ہے عورت کا اس کے دلیل پر رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر طلاق ہے، طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق ہے وہ مرد کو دیا ہے، چونکہ قرآن مجید کہ اس آیت کی روشنی میں خواتین کے بارے میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، کہ عورت عقل اور دین کے لحاظ سے ناقص ہوتی ہے۔ دین میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس لحاظ سے، کہ کچھ ایسے عوارض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دین پر کامل ان کا عمل کرنا، دینی احکام شرعی احکام پر مشکل ہوتا ہے، ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اور عقل میں یہ کہ اگر عورت کے مطلب تسلط میں طلاق کا حق دے دیا جاتا تو آپ تو دیکھتے ہیں تو طلب ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، چل تو میں نے دے میں نے فارغ نہیں کرتا، اور بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مرد بیچارہ اینڈ تک جو ہے وہ برداشت کرتا ہے کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین جو ہے عقل کا، شعور کا، مردانگی کا، طاقت کا اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا جس کو مرد استعمال کرتا ہے اور اپنا ایک گھرانہ جو ہے، اپنا خاندان اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا قرب قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایک مرد کے زیر تسلط 50 عورتیں ہوں گی۔ اب وہ 50 عورتوں کا مطلب یہ نہیں کہ 50 سے نکاح کرے گا، شادیاں کرے گا، شادیاں تو 4 ہی ہیں، اور وہ بھی ایک سے دوسری کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بندھن ہے۔ مثنی ثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا، قرآن نے جگہ یہ کہا کہ اگر تم عدل نہیں کرو گے، ایک بیچاری رو رہی ہے اور دوسری گاڑیوں پہ سیر کر رہی ہے، ایسا نہیں، عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک کے حقوق تک ہی تم محدود رہو، ایک کے حقوق تک ہی تم محدود رہو۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے جو ہے عورتوں کو، خواتین کو جو ہے، نساء کو وہ حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھوڑی سی گفتگو تھی جو میں نے اس طرف کی ہے۔ آگے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسی تسلسل کو آگے فرمایا کہ اگر فریقین کے مابین یعنی میاں بیوی کے مابین اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات فرما رہا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما۔ اگر فریقین کے درمیان کوئی نزاع، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کی آپس کی آن بن کا خوف ہو تو ایک حکم من اہلہا، ایک منصف یا فیصلہ کرنے والا یا ثالث جسے کہتے ہیں، وہ بیوی کی طرف سے ہو جائے، شوہر کی طرف سے ہو جائے، وہ آپس میں ان کا تصفیہ کرائے۔ کتنا ایک نظام ہے یہ، کیوں ہے؟ تاکہ خاندان کا نظام تسلسل کے ساتھ جاری رہے، گھر نہ ٹوٹے، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو 10 طلاقیں دے کے تو پھر مفتیوں کے پاس بھاگ پڑتے ہیں، جی ساڑی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں۔ برداشت جو ہے اسلام میں، برداشت اور اسلام کے اندر جو ٹالرنس کا ایک بہترین عنصر ہے اس کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں دینے جانا چاہیے، کیونکہ طلاق کے نظام سے اللہ خوش نہیں ہوتا، شیطان خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہتز بہا عرش الرحمن، اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو رب کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پناہ مانگتا ہے، چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں ایک طہارت کا رشتہ ہے، ایک پاکیزگی کا رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ طلاق پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے تو پھر فرمایا فریقین کی طرف سے حکم ہو، ثالث مقرر ہو، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہو، تاکہ دونوں کو موقع دے، دونوں کی بات سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو، خاندان کو بالکل انتہائی اقدام اور فیصلے سے محفوظ رکھے۔
اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہ بخل کی بات کی ہے۔ دیکھیں جو کنجوسی ہے نا یا بخل ہے وہ کسی کو پسند نہیں، نہ اللہ رسول کو پسند ہے نہ ہمیں ایک دوسرے کو پسند ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ ایسی روایات ہیں، ایسی باتیں ہیں، ہم دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے۔ بات یہ ہے ایک ہوتا ہے بخل، کنجوسی، یا اپنی ہر چیز کو اپنی ذات تک محدود رکھنا، اور ایک ہوتی ہے قناعت پسندی۔ قناعت پسندی اس کی اجازت ہے، لیکن قناعت پسندی ایسے بھی نہ ہو نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، تو وہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، سارے معاملات ہیں، تو حضور نے بلایا کہ اے میرے پیارے صحابی تم یہ پاک صاف ہو کے کیوں نہیں آتے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قناعت پسندی کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور آپ نے فضول خرچی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قناعت پسندی یہ نہیں ہے کہ تم میلے کچیلے کپڑے پہن کے آ جاؤ۔ قناعت پسندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور انسان لالچ اور حرص کی طرف نہ جائے۔ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اجلے صاف کپڑے پہننا۔ فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی جمال والا پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر ریاکاری کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت بات، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کر کے جائے گا تو اللہ اس کا بھی اجر اسے عطا فرمائے گا، اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایک انچ برابر بھی کسی کی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ ان تقوا حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے حضور کے صدقے ہم پر، اگر کوئی امتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اگر گناہ کا ارادہ کرے تو فرشتوں کو منع فرمایا کہ وہ ارادہ کرے تو اس کو ان کے گناہ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھنا جب تک کہ وہ گناہ کر نہ بیٹھے، اگر کر لے تو ایک گناہ لکھنا ہے۔ اور دوسری طرف اس کے پیرالل فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کا بے شک بھلے نہ کر پائے، ارادہ کرنے پر ہی ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ لو، اور اگر وہ نیکی کر گزرے تو ایک نیکی کو 10 کے برابر لکھنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ آگے آیات میں فرمایا کہ اللہ اکبر، دل میں دیکھیں نا مختلف انسان کے خیالات آتے ہیں، برائیاں جنم لیتی ہیں، شیطان مختلف جو ہے وہ انسان کو ورگلاتا رہتا ہے، غلط کاری کی طرف جو ہے بلاتا ہے۔ تو فرمایا جو دل کے وساوس ہیں، دل کے خیالات ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو معاف فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرے یا جب تک وہ اپنے ہاتھ سے گناہ نہ کرے۔ دل میں اگر کوئی خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ نہیں لکھتا۔ آگے پھر یہ شراب کے بارے میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ دیکھیے شراب کی جو حرمت ہے وہ گریجول پروسیس کے ساتھ آئی ہے۔ ایک یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اور تیسرا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت علی جیسے صحابہ جو ہے وہ جری صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ
اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہم بین لنا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ اسے حرام ہی فرما دے، کیونکہ شراب تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گناہوں کا ایک پیش خیمہ ہے، اور کتنی کتنی برائیوں کو جنم لیتا ہے۔ جب انسان دیکھے نا، عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، عقل، تو شراب کیا کرتا ہے؟ عقل ختم، عقل سلیم ختم۔ جب انسان میں عقل ہی نہیں، یعنی شعوری کیفیت نہیں، جب بندہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، بہتری اور برائی میں بندہ جو ہے وہ ڈفر ہی نہیں کر پاتا، اس میں احتیاط ہی نہیں کر پاتا، تو پھر انسان تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیا شکار کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری کیٹیگری میں جا کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کا حکم نازل فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو دائمی طور پر حرام فرما دیا۔ اور میں نے یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ حدیث بیان کی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب کے یعنی قیامت کے بعد حشر میں جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ 5 لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے عرش کا اور رحمت کا سایہ نہیں دے گا۔ ان میں ایک ایسا بھی ہے جو شراب پینے والا ہے، جو ہر وقت نشے میں دھت رہنے والا شرابی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اب دیکھیں نا، کوئی شخص توبہ کے بغیر ہی چلا جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر وہ اپنے فیصلے بھی نافذ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت گفتگو ہے جو میں اپنے یہ اب چیزیں تو کافی ہیں، اگر جہنم کے عذاب سے باتیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ جہنم کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو کیسی راحتیں عطا فرمائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات یہ 5ویں پارے میں کی گئی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک یہ آگے جا کے آیت کریمہ آتی ہے جو ہمارے موضوعات کا کئی دفعہ جو ہے وہ ایک خطاب بھی بنتی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا اسے قابل اطاعت بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ میری بارگاہ میں استغفار مانگے کہ یا اللہ میرے اس امتی کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اے میرے حبیب گناہ تیرا امتی کرے اور مغفرت آنکھ مانگے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے اللہ آپ کے اس امتی کو معافی عطا فرمائے۔ کمال کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ تم اگر گناہ کرو تو سجدہ کر لو، نماز پڑھنا شروع کر دو، سینے کعبہ میں آ جاؤ، میرے گھر میں عبادت کرنا شروع کرو، وہ تو معافی عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب جب امت آپ کی ہے اور میں آپ پر راضی ہوں تو میرے حبیب آپ کے لبوں کے انتظار میں رہتا ہوں، آپ کے اشارے کے انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا رسول اشارہ کرے، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، میں تیری امت کی بخشش فرما دوں۔ اب دیکھیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں تھی، اصحاب رسول اگر کوئی بتقاضۂ بشریت ان سے اونچ نیچ ہو جاتی، حضور کی بارگاہ میں آتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ معاف فرما لیتا۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسجد نبی تک تھی یا حضور کی ظاہری زندگی تک تھی؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور بے شک قرآن مجید میں ایسی آیات آئی ہیں جنہوں نے پہلی آیات کو منسوخ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ اب کوئی شخص یہ بھی تو قرآن کی آیت لے کے کہہ سکتا ہے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے تو نماز سے منع فرما دیا، یا توبہ نعوذ باللہ یہ بھی کہہ سکتا کہ انتم سکارى کا مطلب یہ ہے کہ نشے کی اجازت ہے۔ نہیں، اگلی جو آیت آئی، کل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اس کے اندر شراب کے اندر جو ہے وہ نہیں،
وہ دوسری آیت ہے، وہ تو آخری کلیئر کٹ آیت ہے۔ اس میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اس میں جو ہے وہ نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ یہ دوسری آیت تھی، اور آخری کلیئر کٹ وہ تیسری آیت کریمہ تھی۔ اب پہلی جو یہ آیت آئی، بے شک یہ تلاوت کے لیے کرنی ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ تلاوت میں رہے گی لیکن حکماً یہ منسوخ ہو جائے گی۔ حکماً کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اگر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو حضور کے دور تک تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو کیا اس آیت کو منسوخ کرنے والی کوئی قرآن کے کسی اور حصے میں کوئی آیت نازل ہوئی؟ یہ مثال دینے کا مقصد نہیں تھا، یہی تھا کہ نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو قیامت تک جو روضہ رسول پر بھی حاضر ہوگا اور کہے گا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں مگر گناہ گار ہوں، آپ میری سفارش کر دیجئے، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے، میں یہ کیمرے کے سامنے بھی کر رہا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب جن کو صدیاں بیت گئی ہیں، اور ہر ایک اہل علم اس پر تکیہ بھی کرتا ہے اور اس کو اپنے جو ہے وہ اس پر بھروسہ بھی کرتا ہے کہ جو امام حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے بڑی اتھنٹک ہے۔ اس میں اب آپ یہ دیکھیے اس آیت کے تحت حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ اتبی کا بیان ہے، یہ تابعی تھے، ان کا بیان ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میں بیٹھا ہوا تھا، قبر انور پر، یہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عرابی آیا۔ عرابی آپ کو پتا وہ دور دراز عرب کے رہنے والے لوگ تھے جن کو اتنے ادب اداب کا پتہ نہیں تھا، وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات سنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آ گیا، اور قبر انور پر جو ہے اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی۔ اب یہ اشعار ہیں، ان کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو امام ابن کثیر نے لکھے ہیں، ترجمہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے 2 میدان اور 2 ٹیلے مہک اٹھے ہیں، اے ان تمام میں سے بہترین ہستی میری جان یا رسول اللہ، اس قبر پر میں صدقے جاؤں جس میں آپ کو دفن کیا گیا ہے، یا رسول اللہ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ عرابی تو اپنی یہ درخواست پیش کر کے واپس چلا گیا، اور وہ امام اتبی کہتے ہیں کہ جب عرابی لوٹ گیا تو مجھے ادھر ہی حضور کی قبر انور پر جہاں میں بیٹھا تھا مجھے نیند آ گئی، اور جب مجھے نیند آ گئی تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربی میں ہے، اب یہ اردو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرما رہے ہیں، امام اتبی کہتے ہیں مجھے فرما رہے ہیں کہ جا، اور جو ابھی میرا امتی عرابی میری بارگاہ میں میری قبر انور پر اپنے گناہوں کی درخواست پیش کر رہا تھا، اس کو جا کے خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی یہ روایت، یہ تحریر عام تفسیر اور کتاب یا آج کی نہیں ہے، یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے تو پھر اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ اسی طرح مروان بن حکم جب گورنر مدینہ تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن، وہ مروان بن حکم جو ہے وہ گشت پہ تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو ایسے جیسے جفی نہیں ڈالتے ایسے جو ہے نا وہ تھام کے پڑا ہوا ہے، تو مروان بن حکم آیا اور اس نے پاؤں سے ایسے اشارہ کیا، ٹھوکر لگائی، اٹھ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی آپ کو پتا بڑا ظالم انسان تھا مروان بھی، جس نے اپنے جو ہے وہ کرسی کو اقتدار کو طول دینے کے لیے کتنے صحابہ کا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا، توبہ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اٹھ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو جب اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، تو جب وہ اٹھے تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھتے ہی اس نے کہا اچھا ابو ایوب انصاری
تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مروان مجھے کیا روکتا ہے؟ دیکھتا نہیں، میں کسی پتھر سے نہیں، میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عرض گزار ہوں، یہ کوئی پتھر نہیں، بلکہ تمہیں کیا پتا کہ حضور تو مجھ سے ملاقات فرما رہے۔ تو برادران محترم، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد قیامت تک اللہ کے رسول ہیں، حضور زندہ ہیں، یہ ہی احیاء موتا ہے۔ اور پھر اس پہ اگر گفتگو کریں تو یہ تو پھر بڑی طویل بحث ہے، لیکن یہ قرآن کی یہ آیت پڑھی اور امام ابن کثیر کی میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اور بھی ایسی احادیثیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری بعد وفاتی وجبت لہ شفاعتی، کہ میرے ظہری پردہ یعنی وصال فرما جانے کے بعد بھی جس نے میرے روضہ انور کی، میرے قبر مبارک کی زیارت کی، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔